अस्सलाम वालेकुम नाजरीन 1996 में जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखते हैं। 1997 के अंदर पहला इलेक्शन होता है, कोई सीट नहीं मिलती। उसके बाद 2002 में एक इलेक्शन होता है, अब जनरल मुशर्रफ के जमाने में एक सीट मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद 2008 के अंदर MRD की मूवमेंट चलती है, सारी पार्टियां पहले फैसला करते हैं हमें बाइकआउट करना, इलेक्शन में नहीं जाना। इमरान खान साहब वो जो एक फैसला होता है उसके ऊपर कायम रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर इलेक्शन में चले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, लिहाजा उस इलेक्शन में कुछ नहीं मिलता PTI को। 2013 के इंतखाबात होते हैं, उस वक्त के NWFP और मौजूदा KP के अंदर जो हुकूमत बनाने का मौका मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और नेशनल असम्बली में 34 सीटें मिलती हैं। उसके बाद 2018 के इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक अक्सरियती पार्टी बन के सामने आती है, हुकूमत बनाती है, लेकिन हुकूमत बनाने के साथ ही तमाम तर इल्जामात लगाए जाते हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। जनाब आला ये सिलेक्ट शुदा हुकूमत है, हाइब्रिड रजीम है, RTS की जो एक पैदाशुदा हुकूमत है। 3 साल 10 महीने जो है इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहते हैं। फिर 2022 मार्च अप्रैल को वो तमाम वाकयात हुए और इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो जाता है। उसके बाद पंजाब और KP के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस अंदाज से कायम रहती है, खासतौर पर पंजाब में आपने देखा ज़मीनी इलेक्शन जीते। फिर एक बहुत ही एक बहादुर मूव, एक क्लासिक मूव जो है सियासी तौर पर बहसियत स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये समझता हूं, जो है दोनों असम्बलियों का इमरान खान साहब डिसॉल्व कर देते हैं। इलेक्शन के हवाले से जो आइन है, आइन का आर्टिकल 105, 224 बहुत वाज़ेह है कि तहलील शुदा असम्बली के अंदर जो है इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। इलेक्शन नहीं होते, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आ रहा है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए 90 दिन के अंदर। लेकिन इस वक्त जो है मौजूदा हालात वाकयात हैं, वाहिद इमरान खान और उनकी पार्टी जो है इलेक्शन के लिए तैयार है। इस वक्त बाकी तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से इनकारी हैं। नाजरीन, हमारे साथ ये तमाम जो मौजूआत हैं, तमाम सवालात हैं, इनके ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमने प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के स्पेशल सेगमेंट में दावत दी है और बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब का, उन्होंने वक्त निकाला है। लाहौर से वो हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, सबसे पहले जो है सवाल नहीं है, इसके ऊपर हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, कॉमेंट है जिले शाह के हवाले से। रिगार्डलेस के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन था, आपसे दीवानावार मोहब्बत करता था, लेकिन हर ज़ई शऊर पाकिस्तानी, थोड़ी बहुत भी कोई कॉमन सेंस रखने वाला कोई शहरी है, वो देखता है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी कारकुन जो एक पार्टी के नजरिए को फॉलो करता है, एक पार्टी के लीडर से दीवानावार मोहब्बत करता है, उसका ये हशर कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में अगर सियासी कारकुनान के साथ यही होना है, तो जो थोड़ी बहुत लंगड़ी लूली जमहूरियत इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, आपको लगता है कि ये निजाम इस अंदाज से आगे चल पाएगा? देखिए खावर, पाकिस्तान आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे है, यानी फैसला कौन वक्त है पाकिस्तान का। ये अब दोनों तरफ जा सकता है। जब हम नमाज में अल्लाह से कहते हैं ना कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा जिसको नेमतें बख्शी, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है, ये आज पाकिस्तान उधर खड़ा हुआ है। बाहसियत कौम हमें अब फैसला करना है कि क्या जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं अपने मुल्क की तबाही और बर्बादी, क्या इसी पे चलना है, या सारी कौम को मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि हम उस रास्ते पे जाएं जो कि राय हक है, जो कि जमहूरियत का है, जो कि सच्चाई का रास्ता है, जो अवाम फैसला करे कि क़यादत क्या होनी चाहिए, ना तो एक ऑक्शन के जरिए मुल्क के बड़े बड़े मुजरमों को ऊपर बैठा दिया जाए और बैरूनी साजिश के तहत, और वो फिर आके मुल्क में बैठ के, क्योंकि वो अवाम से डरते हैं, वो हर किस्म का जुल्म करें लोगों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह जो जालिम होता है वो जुल्म करके, खौफ फैला के और अपनी गवर्नमेंट कायम करे। तो देखें, ये दो रास्ते हैं। ये जो जिले शाह का हुआ है, ये वो ट्रेजेडी है जिसको हमें समझना है कि ये हुआ क्या। पहले तो आपने सही बात की कि जी एक सियासी कारकुन, एक वो रैली निकलने लगी थी जो इलेक्शन अनाउंस हुआ है पाकिस्तान में, परमिशन ली हुई है, पुलिस के साथ बैठ के रैली का रूट एक रात पहले तय हो चुका है। रैली निकलनी शुरू हुई सुबह को और 144 लगा के बैन कर दिया। और बदनीयती देखेंगे, पहले से पुलिस तैयार की हुई थी, पहले से पुलिस लेके आए, फिर 144 लगाया
اور ہمارے جو بیچارے لوگ آ رہے تھے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کیا ہوا. وہ تو ریلی پرمیشن ہمیں رات مل چکی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے ظلم کیا, اور اس کے اندر اب ضلع شاہ سے جو ہوا, دیکھیں میں ضلع شاہ کی اب دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک میں تباہی ہے. کیوں ہم آج ایک وہ ملک جس میں وسائل ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں, بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں, کیوں ہم آج گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پیسے مانگ رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. یہ ضلع شاہ کو جو پہلے جس طرح اٹھایا, تشدد کیا, قتل کیا, سڑک کے کنارے پھینکا, اور اس کے بعد اس کو کور اپ کیا. یعنی جو میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ پاکستان میں آج جو حضرت علی کا قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم کا, یہ جو ضلع شاہ کا ہے, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, آپ نیچے سندھ سے شروع ہوں, اندرون سندھ سے شروع ہوں اور اوپر چلتے جائیں ساؤتھ پنجاب اور پھر اوپر کے پی میں چلے جائیں, ہر جگہ کمزور آدمی سے یہ ہو رہا ہے. ہر جگہ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے, پھر اسی کے اوپر کیس ڈال دیتا ہے. اب سوچیں ہمارے کارکن کو قتل کر کے, تشدد کر کے, اور میرے پر 302 کا مقدمہ کر دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو, اور اس کے بعد وہی پولیس 3 دن کے بعد کہتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیونکہ پبلک سے جب شور میں چاہ اس کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو کہتے ہیں جی اب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو لیکن میرے پر قتل کا مقدمہ ہے. یہ ساری جگہ ہو رہا ہے خاور. یہ سارے پاکستان میں کمزور لوگوں سے آج یہ ہوتا ہے. زمین ان کی قبضہ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں قبضہ گروپ کیا ہے, کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے, اسی کے اوپر کیس کر دیتا ہے. ملے ہوتے ہیں ساتھ پولیس اور ساتھ کسی کو ملایا ہوتا تھا عدالت میں, وہ بیچاری کی جس کی زمین ہوتی ہے انہیں پہ کیس کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جاتا ہے. یہ ہے پاکستان کا المیہ جو میں 26 سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا. یہ وہ تحریک ہے, انصاف, رول آف لا. یہ جب تک پاکستان میں نہیں آتا ہم سروائیو نہیں کریں گے, یہ ملک بچے گا نہیں. اچھا خان صاحب, یہ راجہ شکیل جو آپ کے ایک پارٹی کے ون آف دا لیڈرز ہیں, جو خبر ابھی چل بھی رہی ہے کہ پہلے ان کا آپ سے رابطہ ہو گیا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے, ایکیوز کیا جا رہا ہے, آپ کی پارٹی کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں تھا, آپ لوگوں نے جان بوجھ کے ضلع شاہ کی سٹوری بنائی کہ اس کا حادثہ ہوا, اسی کی گاڑی کی ٹکر لگی وغیرہ وغیرہ. دیکھیں وٹنسز ہیں, 4 وٹنسز اس کے اندر بیٹھے ہیں, تصویریں اس کی آئیں کہ وہ پولیس کی وین میں بیٹھا ہوا ہے. وٹنسز بتا رہے ہیں کہ ان کو اتار کے تو اس کو لے گئے, اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد یا 2.5 گھنٹے کے بعد اس کی لاش ملتی ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ کیا وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھی ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر پریشر ڈالا, وہ جو ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا اس کے اوپر پریشر ڈالا کہ یہ تم نے رپورٹ کیوں لکھ دی. اس ڈاکٹر کو بھی سلام کرتے ہیں, اس نے ساری چیزیں گنائی. وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ایکسیڈنٹ جو اس بیچارے سے ہوا ہے. اس کے سر پھٹا ہوا, اس کا لیور پھٹا ہوا, مار مار کے لیور, وہ بلیڈنگ ہوئی اس کے اندر, جو دوسرا سپلین اس کی پھٹی, اور پھر پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا. یعنی وہ ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا, یعنی وہ جو ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے پوسٹ مارٹم کی, وہ کوئی پڑھے تو صحیح, وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تشدد کے علاوہ اس بیچارے کو مارا ہو. اور یہ جھوٹے, یہ آئی جی, اس کو شرم آنی چاہیے, اور وہ اس کے ساتھ وہ جو 2 نمبر آدمی جو سی ایم بیٹھا ہوا ہے, شرم آنی چاہیے کہ اس طرح بے شرمی سے جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے سامنے. کوئی غیرت نہیں ہے. دیکھیں غیرت مند آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے, وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کہ اس کی غیرت کو نقصان پہنچتا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہر جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. دیکھیں یہ خاور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب چیزیں چھپتی نہیں ہیں. آپ ایک چیز کرتے ہیں, کل تو اخبار دور کی بات ہے, آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارے آپ کی چیزیں انکور کرتے رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ ذرا جائیں. اور ویسے خان صاحب آپ کی ڈیمانڈ بہت ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ سوال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب معاف کرنا, ایک تو آپ کے جو مخالف ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا,
انتہائی ڈیروگیٹری گھٹیا اور گالیاں اور الزامات کہ جو وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے فلاں ہو گئے. جو شخص موت کے منہ سے واپس آیا ہو اس پر اس طرح کی فضول اور گھٹیا الزامات لگانا انتہائی بےہودہ حرکت ہے. اور پیپل آف پاکستان اس سے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ طاقت سے لوگ جو ہے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، آپ پر ہو رہا ہے ظلم، آپ کے بندوں پر ہو رہا ہے ظلم، زیادتی، جبر، وکٹمائزیشن، اور کسی کو نہتے کو مارا جا رہا ہے، کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کسی لیڈر کو نہیں چھوڑا جا رہا، کسی خاتون کو نہیں چھوڑا جاتا، کسی بچے کو نہیں. دے آر آفٹر یو اینڈ دے وانٹ ٹو فنش پی ٹی آئی. اینڈ ایون ایف وہ کہتے ہیں جی ہم تو آخر تک جائیں گے، ہمیں خان صاحب کو آنے نہیں دینا. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطاب بندیال اور ان کے فیلو ججز اور جوڈیشری پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے ابھی تک آپ 100 کیس پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے، آپ کے پاس جید وکیل ہے، آپ کیوں نہیں ریلیف لیتے؟ کیوں نہیں ایک سنگل جج بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی آج کے بعد کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی اور جھوٹی ایف آئی آر کینسل کریں؟ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وائی ڈو ناٹ یو پروسیڈ اگین؟ اور آپ کا پلان کیا ہے؟ لیٹ دی پیپل نو. دیکھیے غلام حسین صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا خوف کا نظام بن گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ضیاء الحق کے دوران زمانے میں ایسا ہوا تھا. مجھے اتنے لوگ میں ملا نہیں ہوں. ایوب خان کا دور بھی سنا تھا، بڑا سخت تھا مخالفین کے لیے، لیکن میں نے ایسی کوئی سٹوری سنی نہیں. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اس وقت ان کے بھائی ایوب خان کے خلاف، امان اللہ خان نیازی ان کے خلاف فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. تو مجھے یاد ہے ہمارے گھروں کے باہر کوئی سی آئی ڈی کھڑا ہوتا تھا، ہمیں تو یہی یاد ہے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے جب سے ہماری حکومت ہٹائی ہے، میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا پاکستان میں سیاسی ورکرز کے اوپر. اب ہمارے دور 3.5 سال تھے. میں نے مجھے ذرا بتائیں کہ ان کی پارٹی کوئی کارکن کسی سے کچھ ہوا؟ 3 لانگ مارچز کی، کبھی کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹی. مریم نے جا کے جس کیس میں بچ ہی نہیں سکتی تھی، جا کے وہاں نیب کے اوپر پتھراؤ کر دیا. نظر آ رہا ہے کہ پتھر رکھے ہوئے تھے. یعنی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہے اور اس کا باپ آئی ایس آئی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہے. اب ججز کو نام لے کے جو میٹر سب جوڈس ہے ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے. ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. خواجہ آصف وہی بات کہہ رہا ہے جس شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا، جو آج خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جی نچلے پولیس والوں کو اوپر کے کمانڈ نہیں سننے چاہیے، ان لافل کمانڈ. وہی بیچارے نے وہ کہا تھا. تو یہ جو حالات ہیں میں نے تو کبھی ایسے دیکھے نہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سوچتا کہ یہ ہوں گے. جس طرح میرے پر اب تقریباً 80 کیسز کر دیے انہوں نے، قتل کا، دہشت گردی کا، توہین مذہب کا، اس کے بعد غداری کا. یعنی ہر قسم کا کیس، ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہے. اور اس کے میں بعد میں آتا ہوں. میں نے اپنے وکیل کو کہا ہوا کہ سپریم کورٹ میں جائیں، اور یہ تو ان کی واضح کوشش ہے کہ میں تو کیمپین ہی نہ کر سکوں، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں پھرتا رہوں، کبھی کوئی کیس ہو جائے کوئی. اب اس کا اگر میرے اوپر کیس کر دیا ہے ذل شاہ کا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس سے زیادہ سٹوپڈ بات ہو سکتی ہے. اور وہی پولیس 4 دن کے بعد کہہ رہی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی پاکستان میں. انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز، ظلم کیا، کسٹوڈیل ٹارچر، تشدد کیا میرے اوپر، اور پھر کور اپ کرتے ہیں سب چیزیں کور اپ. جب اس نے گل کے اوپر ٹارچر کی گئی، اس کی رپورٹ چینج کروائی انہوں نے. اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ کہ ادھر جو ہاسپٹل کی رپورٹ تھی وہ چینج کروائی، تشدد نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہوا، وہ بھی سامنے رپورٹ نہیں آئی. پھر ارشد شریف کے اوپر جو ساری چیزیں سامنے، وہ انکوائری رکوا دی. مجھے گولیاں لگتی ہیں، جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ بناتی ہے، پولیس ہماری بات ہی نہیں سنتی. وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ پولیس کو بھی کنٹرول کر رہی تھی ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے. پھر
کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے پہلی چیز کرتی ہے جے آئی ٹی کا ریکارڈ غائب کر دیتی ہے, وہ جے آئی ٹی بند کر دیتی ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ جو کس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو آنے نہیں دینا؟ اب یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو پہلے قتل 80 کیسز کر دیے ہیں, کبھی ایک عدالت سے دوسری عدالت پہ, اس کے بعد ابھی میرے اوپر خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر لیں, میرے اوپر سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور مجھے سیکیورٹی تھریٹ اس انٹیریئر منسٹر اور اس کے ساتھ وہ ایک کوئی سائیکو, میں اور نام نہیں لوں گا, کٹ جائے گا وہ چیز, اور اس کے علاوہ شہباز شریف اور یہ نواز شریف, یہ اور اظہرداری, کس کو خطرہ ہے میرے سے؟ جن لوگوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں اور 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں, اور جو آج این آر او لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خطرہ تو میرے سے ہونا ہی ہے کہ اگر یہ واپس آ گیا تو این آر او ریورس ہو جائے گا اور ہمارا پھر پیسہ, جو ان کا صرف انٹرسٹ پیسہ ہے. اگر آج میں ان کو کہوں کہ جی آج میں کہتا ہوں میں آپ کو این آر او دے دوں گا, میرا خطرہ ادھر سے کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو اپنی ملک کی وہ لوگ جن کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی اس کو نہیں لے کے آنا. بھئی آپ کو کوئی تاریخ پڑھی ہے آپ نے, کوئی بنگلہ دیش بنا کیوں بنا, کوئی پتا چلا کہ اس پاکستان میں ہوا کیا, کوئی پتا چلا کہ بلوچستان میں آج کیوں ہم اپنے آپ نفرتیں پھیلائی جا رہے ہیں, کیوں پاکستان کے اگینسٹ لوگ جا رہے ہیں. ایک منٹ سننے بھائی, ایک منٹ خبر, ایک بات کر لوں. دیکھو میں بلوچستان گیا, ادھر کا چیف منسٹر, اب 2 چیف منسٹر میں بتاؤں گا نہیں کس نے, اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے, یہاں جب آپ ظلم اور جبر کرتے ہیں کسی بھی نوجوان کے اوپر کہ اگر آپ سمجھیں کہ جی یہ ہمارے اسٹیٹ کے خلاف ہے, وہ جب واپس جاتا ہے وہ سارا گاؤں کا گاؤں خلاف ہو جاتا ہے پاکستان کے. کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ سیاسی لوگ سیٹلمنٹس کرتے ہیں. یہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو اگر ختم کروا رہے ہیں اور لائٹ ڈال دی عمران خان کے اوپر, تو ملک کو اکٹھا کون رکھے گا؟ کبھی کو اکٹھا رکھتی ہے کیا اس پاکستان کو اکٹھا رکھ چکے؟ ان کی سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ نے ختم دوبار سے لگایا تو آخر میں کیا ہوا؟ ملک تو نہیں, فوج نہیں رکھ سکتی, قوم, لوگ ملک اکٹھا رکھتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز رکھتی ہیں. ایک فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں, باقی تو فیڈرل پارٹیز ہی نہیں ہے. دیکھ لیں ان کی تو وہ ایک انٹیریئر سندھ میں اور ایک انٹیریئر پنجاب میں, باقی مجھے بتائیں کدھر ہیں؟ اچھا ان کے کوئی ہیں روٹس کہیں پاکستان؟ جی ہاں صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت پورے پاکستان کے اندر تمام صوبوں کے اندر ہر جگہ کے اوپر موجود ہے, انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. سر سوال اب یہ ہے کہ ایک جنرل کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے جنرل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ وہی 2 جنرلز ہیں جو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے آپ کے ساتھ, آپ کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے. اب جو بحثیت ادارہ ہے, اب موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر اس سے نکلنا ہے تو پریشر تو ہر اطراف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے اور باقی اداروں کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے, تو سیاستدانوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا حل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں خاور, یہ جو کہہ رہی ہے نا, یہ جو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جنرل کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے, ان سے ذرا پوچھیں کیوں کرنا چاہیے, ذرا سوچ لینا. یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ غور سے سنیں, جب مریم ساری جگہ پھرتی ہے کہتی ہوں کہ عمران خان کو جیل میں جا رہا اور نواز شریف کے کیس ختم کرو, کیا ملک میں کوئی قانون ہے یا ہم نے اس ملکہ کے صرف حکم پہ چلنا ہے ملک؟ کیا کوئی رول آف لا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہم لوگوں کو کسی نے ہم سزا دے دی. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بے قصور ہیں, وہ تو جواب ہی نہیں دے چکی کہ پینما کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا جدھر اس کے 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے علاقے میں فلیٹ نکلے اور باپ اس کا پرائم منسٹر تھا تب. اب لوگ یہ پوچھیں گے نہیں پارلیمنٹ کے پیسہ آیا کدھر سے, ابھی تک جواب نہیں دیا. مجھے انہوں نے یہ نواز شریف نے مجھے ایک عدالت میں لے کے گئے, میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا, ایک میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی, حالانکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میں تو کرکٹر تھا. ایک میں نے ڈاکیومنٹ دی, کدھر سے پیسہ آیا, ارننگ کدھر تھی, اور پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں, منی ٹریل دکھایا ہوں, بینکوں کے تھرو لے کے آیا. انہوں نے آج تک ایک رسید دکھائی ہے اور ساری جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں. دیکھیں ان کا مسئلہ کچھ اور ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں.
میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ کی پالیسی تھی. ہم نے بڑی مشاورت کر کے فورن آفس، ایکس فورن سیکرٹریز، ساروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ہم نیوٹرل رہیں گے. اور اس میں دلیل تھی کیونکہ ہم نے ان سے سستی تیل بھی لینا تھا، ہم نے ان سے سستا آٹا بھی لینا تھا، جبکہ ہندوستان امریکہ کا لائے ہو کہ وہ نیوٹرل بن گیا. اب آرمی چیف گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ایک گریڈ 22 آفیسر جا کے سیکورٹی ڈائلاگ میں کہتا ہے کہ جی روس کو کنڈیم کر دیتا ہے. یعنی اس کو کس نے اجازت دی یہ کرنے کی؟ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ہماری خاور گورنمنٹ جانے والی تھی تب، وہ تو گورنمنٹ کام کرنا ہی رک گئی تھی تب جب پتا چلا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، سپریم پاور نے پاکستان میں فیصلہ کر لیا ہے، تو گورنمنٹ تو ورکنگ ختم ہو گئی تھی آخری 2 ہفتے. لیکن میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کورٹ مارشل کی چیز ہے. دنیا میں کہیں ایک گورنمنٹ کی، عمران خان کی پالیسی نہیں، اسٹیٹڈ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی بنی کہ ہم نے ہندوستان کی طرح نیوٹرل رہنا ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. روس سے تیل، سستا تیل، اور وہ اس کے اوپر جا کے اس نے کانٹرڈکٹ کر دیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی چودھری عمران حسین صاحب. عمران خان صاحب جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 11 مہینے اور 3 دن ہو گئے آج جب سے آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی، تقریباً 1 سال، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہمیں ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ آپ نے اکتوبر سے پہلے کسی صورت الیکشن نہیں کرانے کیونکہ اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور چونکہ عمران خان جو ہے ان کو نہیں آنے دینا. تو آپ اس سازش کا، کیونکہ ہم نے ادھر سے پوچھا ہے ریاستی اداروں ان کا جی ہمارا کیا لینا دینا ہے، الیکشن ہونے چاہیے اور جس کو لوگ ووٹ دے وہ اقتدار میں آئے، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں کی معزز عدلیہ جو ہے کمیٹڈ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت کام کرنا ہے، تو کس کا باپ آ کے الیکشن روک سکتا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی. اور تیسری بات یہ میں ذرا 2 ٹوک پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے فوج کو اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ پیدا کی جائے. آر یو اویئر آف دس ایز اے گریٹ پیٹریاٹ وچ ایوری باڈی بلیوز یو آر؟ کیوں؟ اور اگر آپ کو ہون تانوں کی مروڑ اٹھ رہا ہے کہ باجوی نے کی کیا دفاع کرو، تہاڈی ساری قوم تہاڈے نال ہے، اپنی الیکشن لڑو اور مخالفت کا مقابلہ کرو. اچھا دیکھیں غلام حسین صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر وہ آدمی اس ملک کا پیٹریوٹ ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں. اگر میں نے بھی ان کی طرح اپنے یہاں سے پیسے چوری کر کے اور بڑے میرے ڈالرز پڑے ہوتے، بڑی بڑی پراپرٹیز باہر پڑی ہوتی، تو مجھے بھی اتنی فکر نہیں ہونی تھی پاکستان کی. میں سارا 20 سال کمائی کر کے ایک میرا پیسہ آج باہر نہیں ہے، سب کچھ بیچ کے میرا پاکستان ہے. وہ کیوں؟ میں شروع سے میرا فیصلہ تھا کہ میرا زندگی پاکستان. میں کبھی حالانکہ شادی بیواہ یہ سب کچھ ہوا، بچے، دوستیاں، لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. اس لیے پیسہ جیسی کرکٹ ختم کی، موقع ملا، اپنا سارا کچھ بیچ بوجھ کے پاکستان آ گیا. اسی طرح میری طرح کے بہت اور لوگ ہیں، عوام ہے پاکستان کی، جنہوں نے باہر نہیں جانا، جو پیسہ چوری کر کے باہر نہیں بھیج رہے. ان ساروں کو فکر پڑی ہوئی آج پاکستان کی. اب اگر ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا یا اور جو غیرت مند لوگ ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، میں کسی کی غلامی آج تک نہ قبول کی نہ کر سکتا ہوں. میں ایک آزاد آدمی ہوں. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان آزاد ہے. اس کا گہرائی میں جائے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا، فلسفہ ہے پورا. میں کبھی کسی کی طرح غلامی میں رہ نہیں سکتا. مجھے موت پسند ہے، میں غلام نہیں بن سکتا کسی کا. اب اگر میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو کیا میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کس مسلمان ملک کی آج تباہی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے. تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے، ہم کیوں لڑائی کریں گے فوج سے؟ ہم جب کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی ادارے کے خلاف ہیں. میں اگر عدالت اپنی عدلیہ سے اختلاف کرتا ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے آج
مجھے صرف نظر آ رہی ہے کہ میری عدلیہ بچا سکتی ہے ملک کو اس تباہی سے جدھر ہم نکل چکے ہیں. اس وقت جو پالیسی بنی ہوئی ہے ہمارے ان لوگوں کی جن کو فکر کرنی چاہیے آج پاکستان کی، کیونکہ اگر ملک کا جس طرح دیوالیہ نکلتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہوتا نا کہ یہ اکانومی ہمارے سے بہتر چلا سکتے ہیں، میں چپ کر کے الیکشن کی انتظار کرتا. مجھے نظر آ رہا تھا، میری سٹیٹمنٹس پڑھنے 7 مہینے پہلے میں نے کہا یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے اوپر کا غداری کا چارج کر دو. مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے ساری زندگی ملک کو تباہ کر کے مقروض کر کے اور اپنے پیسے باہر لے گئے ہیں، وہ ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تب سے کہہ رہا تھا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک یہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہا ہے. ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو فکر کرنی چاہیے، جس وقت آپ کی اکانومی کولیپس کی سب سے پہلی چیز آپ کی نیشنل سیکیورٹی کولیپس کرتی ہے جو سوویت یونین سے ہوا، تو ہم ملک دشمن نہیں ہیں. ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے اپنے ملک کے ان چوروں کے ہاتھوں پہ. اور میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں اور میں آج چیلنج کرتا ہوں جس کو پاکستان کی آج پرواہ ہے، سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے. جی ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے کے بعد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. حاصل کیے میں آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کی یہ قوم 70 سال انتظار کر رہی تھی. میں عمران احمد خان نیازی سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض، اپنی انتہائی صلاحیت، ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان اکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے. ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے ہوئے. By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. یہ ساری جو 10 ڈیمز 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں یہ پوری ہو. تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گرڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی، اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا. کورونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا. وزیر اعظم عمران خان کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات میں گفتگو. مجھے سب سے پہلے تو آج خوشی ہے کہ K2 جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی آج ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. وزیر اعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار. وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے. یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی، گاڑیاں لانی پڑیں گی، موٹر سائیکل، سب سے زیادہ موٹر سائیکلز کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا، ہمارے نوجوان جائیں گے،
وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8, 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے. پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 10,000 سے 50 لاکھ تک کا قرض، کاروبار، اعلیٰ تعلیم اور ہنر کے مواقع دیے جائیں گے. اس قرض کی مدد سے وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے. جب کورونا وبا آئی تو ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے، دن رات مصروف تھے. جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے، جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں، اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا. احساس راشن، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جا کے 30% ڈسکاؤنٹ لے لیں، یعنی 30% کم پہ ان کو ملیں گی اگر وہ ہماری احساس راشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں، جو کہ 2 کروڑ خاندان ہیں. اور پھر احساس یہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ ہے، ہر خاندان کو انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ ملے گا جو کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے. ہم نے تیز رفتاری سے احساس نشو نما کی داغ بیل رکھی، 50 سینٹر کھولے، اس کی ایویلیویشن کی، اور اب ہم اسی مالی سال میں پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں احساس نشو نما سینٹر کھول رہے ہیں. وزیر اعظم سال کے پہلے دن ماڈل لنگر خانہ. ویلکم بیک. خان صاحب، اس وقت جو خبریں ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، الیکشن کمیشن نے خاص طور پر 2-3 میٹنگز کی ہیں. آپ نے اخبارات کے اندر خبریں پڑھی بھی ہوں گی. جو سیکورٹی کی ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، الیکشن نہیں ہو سکتے. فائنانس منسٹری کا بھی جواب وہ پہلے بھی دے چکے ہیں، معاشی حالت بری ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے. تو لگ ایسے رہا ہے سوائے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بندہ الیکشن کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہوا ہے. تو حالات کس طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں خاور، حالات کیوں ایسے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ گرائی، اور عموماً جب گورنمنٹ گراتے ہیں تو آپ کو پتہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. پبلک نکلنی شروع ہو گئی ہمارے ساتھ. ان چوروں کی، ڈاکو کی شکلیں دیکھ کے جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. کرپشن کیسز، زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا، کیسز ایک دوسرے کے لیے کیے، دونوں چور کہتے تھے. سب جب اکٹھے ہو گئے تو پبلک کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے سمجھا جی پبلک یہ آرام سے ہضم کر دے گی، ان کے اور ان کے ہینڈلرز نے. ساری ادھر آ گئی. اور وہ جب الیکشنز ہوئے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ باہر ہو، اسٹیبلش آپ کے اگینسٹ ہو، ساری پارٹیز بھی اکٹھی ہو جائیں اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت جائیں. اب اس کی وجہ سے خاص طور پہ راجن پور کا جو الیکشن ہوا ہے، اس جام پور کے الیکشن سے ان کی کام پٹانگنی شروع ہو گئی. ادھر سے ان کی اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کسی طرح الیکشن سے نکلو. اب انہوں نے کیا ہمیں پرمیشن دے کے ہماری ریلی کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر نہ روکتا، میں 3 بجے کا ٹائم تھا ریلی کا، میں نے 5 بجے ریلی روک دی. کیوں نہ اس لیے روکی کہ مجھے نظر آ رہا تھا یہ اشتعال دے رہے تھے لوگوں کو، اور ہونا کیا تھا، وہاں لڑائی ہو جانی تھی، اور یہ لاشیں گرانا چاہتے تھے. اور یہ جو بیچارہ اس سے ہوا ضلع شاہ سے، یہ ہمیں خوف پھیلانا چاہتے تھے، ایک ڈرانا چاہتے تھے، ہمارے اوپر ہی کیسز کرنا چاہتے تھے. شام کو انہوں نے مجھے رات کو پلان بنایا ہوا تھا، یا اندھیرا کر دیا تھا، مجھے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا، اور پھر ہمارے اور لوگوں کے کیسز کر کے انہوں نے اگر الیکشن کروانا تھا تو ہم سب کو باہر کر کے الیکشن کروانا تھا. یہ پلان بنا ہوا تھا ان کو. اس کے بعد آج ہم نے ریلی کرنی تھی. اب الیکشن کیمپین اناؤنس ہوئی ہے. یہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ 45 دن رہ گئے الیکشن کیا ہم الیکشن کیمپین کے لیے نکل رہے ہیں؟ صبح ایک دم فیصلہ کیا جی وہ سیکشن لگا دیا 144. سارے لاہور میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پی ایس ایل ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، 3-4 فیسٹیولز ہو رہے ہیں، کوئی ریس ہو رہی. پی ٹی آئی کے ہماری ریلی کے اوپر سیکشن 144، اور ساری جگہ سے پولیس آ گئی، رینجز آ گئے جس طرح ہم کوئی دہشت گرد ہیں. اب لوگ آج بہت زیادہ جمع تھے. آج جتنی پبلک تھی مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ اگر ہم اب نکلیں گے یا خون خراب ہونا ہے. اور تھوڑے پولیس بھی ہماری ہے، وہ پولیس والے سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اوپر سے مجرم پیشہ لوگوں کو وردیوں میں یہ
اٹھا کے لے کے آئے. یہ شہباز شریف کے خاص لوگ ہیں جن کے ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے, اور ان کی شکلیں سب یاد رکھ لے, یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو باقی ہیں, یہ چند لوگ ہیں. باقی پولیس اندر سے سارے ان کو گالیاں نکال رہی ہے. ان کو آ کے, اور اتنی زیادہ آج تعداد تھی اور آج لوگ اشتعال میں تھے. ذل شاہ کی وجہ سے اتنا غصہ ہے لوگوں کے اندر. مجھے خوف تھا کہ وہاں لڑائی ہونی تھی اور پولیس والوں کو بھی انجریز ہونی تھی, اس لیے میں نے پھر پوسٹ پون کی. اب میں کل عدالت میں جا رہا ہوں. ہم عدالت سے اب پوچھنے لگے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. مریم پھرتی جا رہی ہے, اسٹیٹ پروٹوکول, پولیس ایسکورٹ کے اندر, اسٹیٹ پیسے کے اوپر وہ جلسے کر رہی ہے, اس کو اجازت ہے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور دوسری چیز, انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے, جو سب سے خطرناک تیاری ہے, عدلیہ, اور ہم عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں آروز عدلیہ کے چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنے غیر جانبدار ہیں, یہ جو لوگ پولیس والے اور یہ جو ساری انہوں نے ایڈمنسٹریشن لے کے آئے ہیں. اب ان کے اندر سے آروز چوز کیے ہیں, چن چن کے وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو نون لیگ کے خاص طور پہ ان کے خاص غلام ہیں. اب ان سے الیکشنز کروائیں گے. یہ بہت بڑا دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے, کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پہلی دھاندلی کے باوجود ہم جیت گئے. اب ان کا اگلا پلان بن گیا ہے کہ ان کے ساتھ پوری طرح بیٹھ کے, نون لیگ کے ساتھ مل کے اب یہ وہ الیکشن لڑائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری سوچ وہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف کی ہے, جو جمخانہ میں جب کرکٹ میچ کھیلتا تھا تو اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلتا تھا. ان سے کبھی ایمانداری سے آج تک کوئی چیز نہیں. بزنس بھی سارا فراڈ, منی لانڈرنگ سے پیسہ, لندن کے فلیٹ بھی چوری کے پیسے سے, کبھی انہوں نے ایمانداری سے آج تک کچھ نہیں کیا. اب یہ الیکشن کی بھی وہی تیاری ہو رہی ہے. جی جی صاحب. عمران خان صاحب, وہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے آپ گڈی گڈی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کو خبریں نہیں دیتے, اور بعض جگہ پر وہ دوسروں کو سویپنگ سٹیٹمنٹس اور لاٹ آف انفارمیشن اور نیوز شیئر کرتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر آج آپ سے دوستانہ میچ نہیں, صحافیانہ گفتگو کی جائے. آپ مجھے 3 چیزوں کا سوالوں کا جواب ڈائریکٹلی دے دیں. نمبر 1, جب آپ کو کچھ حلقوں سے کہا گیا کہ آپ راول پنڈی اسلام آباد میں 29 نومبر سے پہلے 25-26 یا جو بھی آپ دیکھ لیں ڈیٹ کو, تو آپ کو پتا ہے, تو آپ وہاں لاکھوں بندوں کے ساتھ آ گئے تھے. آپ تصادم کو انوائٹ کریں, وہاں خون خرابہ ہو, مارا ماری ہو, لاشیں گریں, اور سٹیٹس کو کی قوتیں جو ہے وہ کنٹینیو کریں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہا, آپ نے اس پلان کا, اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کیا, اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں ان کی نامینیشن ہوئی, اور آپ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, حالانکہ آپ کے پاس آپشن موجود تھی. صدر صاحب نے آپ سے مشورہ کیا, تو آپ نے ود ان آرس ان کو کہا کہ بھئی جو آپ مناسب سمجھیں کریں. تو پھر آپ نے اب ہن پچھتاؤن دی کی ضرورت ہے جدوں چڑیاں چوگیاں کھیت. اور اب یہ کچھ لوگ جو ہے صحافی جو ایک گروہ بنا ہوا ہے, میں جواب دے دوں, وہ کہتے ہیں غلام حسین, میں اس کا جواب تو دوں. پھر نہیں, اسی میں وہ کہتے ہیں جی موجودہ آرمی چیف جو عمران خان سے نفرت کر, بس تمہیں کس معاف کرنا, میں ہوں کی کماتا ہوں. جی خان صاحب. میں دیکھیں غلام حسین صاحب, میں نے اپنی ساری جو گیم کھیلی ہے نا 26 سال میں, وہ آئین اور قانون کے بیچ میں کھیلی ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری کوئی پالیٹکس سے میری قوم کو نقصان نہ پہنچے, اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انتشار سے میں اپنے ملک کو بچاؤں. یہ نا 26 کو اتنی بڑی تعداد سے ہم اسلام آباد تھے, ہم سیدھا پنڈی تھے, ہم اسلام آباد چل پڑتے تو وہاں تو تباہی مچ جانی تھی, کیونکہ انہوں نے کیا تھا ہمارے ساتھ. انہوں نے 3 لانگ مارچز کی تھی, ہم نہیں گئے کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مشکل ہونا ہے. 25 مئی کو جب انہوں نے ہمیں مارا, 26 مئی کو میں نے کال آف کر دیا اپنا دھرنا, کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار ہے. یہاں 2 دفعہ میں نے کال آف کیا, آج بھی اور جب 8 مارچ کو, کیونکہ مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. میں نے جب
ہمیں یہ آرمی چیف کا ایشو آیا تو میں نے ایک چیز کہی, میں نے کہا جو بھی آرمی چیف بناؤ میرٹ پہ بناؤ, میں کوئی انٹرفیرنس نہیں کروں گا, کیونکہ میرا کیا کام ہے کہ یہ اے بی جو میرٹ پہ آتا ہے اسے بنا دو, کیونکہ میں نے کوئی آرمی چیف سے کوئی مدد تو نہیں مانگنی, مجھے تو کوئی اپنی کوئی کرپشن تو نہیں جو میں نے بچانی ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہو, اس کو فرق پڑتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیشہ اپنے لوگ رکھتا ہے. اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا کیونکہ اس کو میرٹ کا سمجھ ہی نہیں ہے, سارے اپنے ٹبر کو اوپر بٹھا دیا آ کے اس نے. اب یہ جو ساری نون لیگ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا, اپنی بیٹی کو اوپر بٹھا دیا ہے. وہ پرانے لوگ جن کا اتنا تجربہ ہے وہ آرڈر لیں گے اس خاتون سے جس نے 1 گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا, وہ ہر دوسرے دن کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جو ہمارا فائدہ کروا دیتی ہے, کیونکہ میرٹ کے نام کی ان کو سپیلنگ ہی نہیں آتے. ادھر وہ زرداری بیٹھا ہے, وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہے, ان دونوں, اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے, اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے, اور ان کو یہ اہلیت ہی نہیں رکھتے فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آرمی چیف بنائے گا, ہم آئین کے ساتھ چلے. جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا, ہم نے الوی کو کہا کہ ہاں کوئی ریٹائرمنٹ کا ایشو تھا, ہم نے کہا فکر نہ کرو, جو وہ کہتا ہے اس کے ساتھ چلو. ہم کہیں کتاب کے ساتھ. مجھے صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے, میں یہ بھول جائے عمران خان کا مسئلہ ہے کہ عمران پہ کاٹا ڈال دیا, مسئلہ پاکستان کا ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ملک, دیکھیں چودھری صاحب یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. آج جو غصہ تھا, میں آج سارے لوگ یہاں تیار ہو گئے کہ جی یہ پولیس نے ہمارے سے زیادتی کیا اور وہ ہم یہ 141 ہمارے خلاف ہے, باقی سارے لاہور میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. میں نے روکا کیونکہ مجھے ان کی شکلوں سے نظر آ گیا تھا ضلع شاہ کا کتنا امپیکٹ پڑا لوگوں پہ. یہاں سارے باہر ایک آدمی ضلع شاہ سے پیار کرتا, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا, مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے. اب مجھے پتا تھا یہاں خون ہو جا رہے ہیں, اس لیے میں نے روکا. اور میں کوشش, کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہا میرا جینا مرنا اس ملک پہ ہے, میں نے باہر نہیں بھاگا. یہ سارے جیسے یہ اقتدار سے نکلتے باہر بھاگ جاتے ہیں, اور وہاں بینٹلی, مہنگی رولز روائس گاڑیاں, مہنگے فلیٹ, مہنگی دکان میں شاپنگ, یہ ان کے لیے پاکستان کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے, لوٹنے کے لیے. ان کا سٹیک اور انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, لندن میں تو میں انگلینڈ میں میرا جتنا ٹائم وہاں گزرا ہے, میں کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا, میرا تو پیسہ کماتا تھا, وہاں میری پروفیشن تھا, میں تو سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان ہوں. ان کا کون سا کوئی دادا رہتا تھا, یہ کوئی بیکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے ہیں, یہ سارا ٹبر ادھر چلا گیا. اور رہن سہن دے کے میں لندن جانتا ہوں, اور یہ زرداری کا میں جانتا ہوں. اس کی بلداول کی ساری زندگی, اگر زرداری دنیا سے چلا گیا اس کی ساری زندگی لگے گی اس نے کدھر پیسے چھپائے ہوئے ہیں باہر. ان لوگوں کو اگر آپ ملک کے اوپر مسلط کر دیں اور مجھے کہیں کہ آپ ان کو قبول کر لیں, میں مر جاؤں گا, ان کو قبول نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ اگر جو مرضی مجھے کہے, چاہے کوئی اسٹیپ مرضی کہے, میں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا. خان صاحب, اگلا ہمارا آپ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کس کے پاس ہوگی, کیونکہ کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. کا افتتاح کریں گے. سردیوں کے اندر یہاں بیچارے لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج ماڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹ ہوگا ساری جگہ, اور اس کی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈگنیٹی دینی ہے لوگوں کو. 112 لنگر یہ پہلے فیز میں, اور ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہر ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کو, جدھر بھوک ہے, جدھر مزدور ہے, روزگار نہیں مل رہا, ہر ان علاقوں کے اندر انشاءاللہ ایکسپینڈ کرتے جائیں گے لنگر. کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ موبائل گاڑیاں مخصوص جگہوں پر کھانا فراہم کریں گی, ٹرک 3 وقت کا کھانا پہنچائیں گے. پاکستان میں 1 کروڑ 80 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے, تو احساس تعلیمی وظائف جو ہے وہ بچوں کو اسکول میں واپس لانے کا ایک بہت اہم پالیسی ٹول ہے. پھر ہم نے اسکالرشپس کا, میں آپ کو بتا دوں, 26 لاکھ ہم نے اسکالرشپس, اور اس کے اوپر 38 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. جو گریجویٹس ہیں, جس نے BA کی ہوئی ہے, جس کے پاس نوکری نہیں ہے, ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو انٹرنشپ دلوائیں گے. 30,000 روپے جو بھی گریجویٹ ہوگا اس کو کہیں انٹرنشپ دلوائیں گے تاکہ ان کو کم از کم کوئی پیسہ ملے. ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے
اگر دیہات میں ہیں تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائیں، اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے. اور پھر ایک اسی خاندان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے، اپنے لیے کما سکے گھر پہ. اور اب تک ہم جتنا پیسہ دے چکے ہیں میرے خیال میں 2.5 ارب ہے. ہم جو آگے دینے جا رہے ہیں پیسہ 1000 ارب روپے کے قرضے دیں گے یہی 45 لاکھ خاندانوں کو، اور پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے. اور پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے پاس ٹیکس بڑھتی جائے گی، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اور مدد کریں اس طبقے کی جو اس وقت مہنگائی کی لپیٹ. ورلڈ بینک نے احساس پروگرام کو سماجی تحفظ پر دنیا کے 4 بہترین پروگرامز کی فہرست میں شامل کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ثانیہ نشتر اور احساس ٹیم کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا انتخابی عمل چاہتے ہیں جسے ہارنے اور جیتنے والے دونوں قبول کریں. پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے. ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا بل قومی اسمبلی نے منظور کر لیا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مبارکباد. وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعارف کروانے کی منظوری دے دی ہے. پچھلے 1 سال میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں اوورسیز پاکستانی سے. سارے پچھلے ریکارڈز ٹوٹ چکے. وزیر اعظم عمران خان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آج روشن اپنا گھر اسکیم کا اجرا کریں گے. روشن اپنا گھر، ایک آدمی کام کرنے باہر جاتا ہے، پیسے بناتا ہے، مزدور بھی ہو، ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں گھر بنایا جائے. اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑے پرابلمز. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو قبضے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم از کم اب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ بینک کی پیچھے گارنٹی ہے، اور پھر وہ بینک سے قرضے بھی لے سکیں گے گھر بنانے کے لیے. اور میرے خیال میں یہ ایک واقعی جس طرح بات کی گئی گیم چینجر ہے، کیونکہ ہم اس سے بہت زیادہ پیسہ اٹریکٹ کر سکیں گے جس کی پاکستان کو شدید ضرورت ہے، ڈالرز کی. اوورسیز پاکستانیز کی پارٹیسپیشن بڑھانے کے لیے جو آپ نے 2 روشن اپنی کار اور جو روشن سماجی خدمت، یہ جو 2 آپ نے اور پروڈکٹس دیے ہیں، انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے. یا پاکستان سرٹیفکیٹ، یہ انیشیٹو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھی اپنا لا سکتے ہیں، ان کو ریٹرنز بھی اچھی مل سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے ملک کی مدد کر سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا امت مسلمہ کے لیے ایک اہم اقدام، اب دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ ملے گی. وزیر اعظم عمران خان آج سہاوا میں 500 کینال پر مشتمل القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھیں گے. دنیا کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سب کو بورڈ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کو ایک ایسی انٹلیکچوئل لیڈرشپ دوں القادر یونیورسٹی سے کہ جو لوگوں کو سمجھ تو آئے کہ اللہ نے کیوں ہمیں پیدا کیا، ہمارا اس دنیا میں مقصد کیا ہے، ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت للعالمین اتھارٹی کا. میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی کیوں بنائی تھی کہ ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں. ان کا راستہ کدھر ہے، قوم کس طرف جا رہی ہے. اور صرف میرا مقصد یہ ہے ہمارے بچے کو سمجھ آئے کہ نبی. ویلکم بیک. اچھا خان صاحب، حکومت باضابطہ ہے خاص طور پر رانا ثناء اللہ کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. وہ پلان یہی بنا ہوا ہے کہ عمران خان اور پارٹی کی جو سرکردہ قیادت ہے ان کو گرفتار کریں، جیل میں ڈالیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے. تو آپ کی غیر موجودگی میں پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ ناظرین، ہمارا ذرا رابطہ منقطع ہو گیا خان صاحب سے، اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہی رابطہ بحال ہوتا ہے. اچھا چوئی صاحب، جی چوئی صاحب، ابھی وہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا خان صاحب کے ساتھ، اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی تک جو خان صاحب کی گفتگو، جی خان صاحب آپ سن، لیکن میرا سوال بہت ضروری ہے. جی سر، آپ کا سوال لیں گے. خان صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت باضابطہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. عمران خان گرفتار ہو جاتا ہے تو عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کون کرے گا؟ کیونکہ انہوں نے گرفتار اس لیے کرنا ہے کہ یہ میچ کھیل ہی نہیں سکتے صحیح معنی میں. یہ یاد رکھیں خبر کہ کرکٹ کی 150-200 سالہ تاریخ میں جو کپتان نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا اس کا نام عمران خان تھا، جس کی وجہ سے آج نیوٹرل امپائر ہیں.
یعنی جو میچ فیئر اینڈ سکوئر جیتنا چاہتا تھا وہ کسی امپائر کی مدد نہیں چاہتا تھا. یہ انہوں نے میچ کھیلا ہی نہیں سوائے امپائروں کو ساتھ ملا کے. تو ان کا اب مصیبت پڑ گیا ہے کہ امپائر ساتھ ملا کے بھی یہ میچ نہیں جیتا جا رہا. لہٰذا اب عمران کو راستے سے ہٹایا جائے, قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو. اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم نے اپنے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے پہلے ٹیئر کو بھی کریں. ہم نے سیکنڈ بنایا, تھرڈ بنایا, جن کو ہم اناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اگر اناؤنس کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا. لہٰذا ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں یہ میچ وہ ہے, یہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں آپ جیت سکتے کیونکہ عوام ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے یہ سارا جو ٹی وی چینلز انہوں نے ساتھ ملائی ہوئی ہیں, جن کو ضمیر خریدے ہوئے ہیں جن لوگوں کے, آج کل کیمرہ والے ہر وقت جو ہے وہ فون کرتے یہ نہیں رہتے جیت ہیں. سکتے. کیمرہ والے ہر وقت فون کرتے رہتے ہیں, خان صاحب کی آواز بند کریں, خان صاحب کو کی تقریریں. کیمرہ سے کیا خاص محبت ہے آپ کو سر؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو یہ لیول پلئنگ فیلڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ہاتھ باندھ دو اور اگلے ہاتھ کے میں بندوق پکڑا دو اور کہو جی اب یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے. یہ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے, جس طرح میں نے کہا, انہوں نے ایمانداری سے آج تک کوئی چیز کی نہیں. میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے امتحان میں اگر پرچے دیے نا وہ بھی کوئی اور دیتا ہوگا کیونکہ ان میں کیپبلٹی نہیں ہے. چوہی صاحب آپ سے تو سوال کرنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جی چوہی صاحب. جی عمران خان صاحب. جی چودھری خان صاحب, میں سنی سنائی باتوں پر نہیں جاتا. ایک دوسری شخصیت ہے ملک میں, ڈاکٹر عارف علوی, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. ان کو اور عمران خان کو سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے یہ فرمایا کہ جناب جو اگر میں نہ ہوا الیکشن کے وقت تو جو آپ میری جگہ آئیں گے وہ ان پر آپ اعتبار نہیں کر سکیں, الیکشن آپ کا خراب کر سکتے, لہذا یو شوڈ اسٹے ود می. آپ نے اس سازش اور منصوبے کا حصہ بننے سے کیوں انکار کیا؟ اور اب یہ جو ایک دوسرے چینل پر بیٹھ کے خواہ مخواہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کر رہے ہیں ریگارڈنگ موجودہ لیڈرشپ, کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں صاحب. دیکھیں اس نے یہ بھی کہا اور اس نے ایک اور بات کہی. اس نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو نا میں تمہارے لیے برا تھا, تم دیکھنا کہ اب یہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ بھی اس نے مجھے میسج بھجوائی کہ اب تم دیکھنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے دور میں بڑی سختی تھی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اللہ کرے کہ حکمت آ جائے, عقل آ جائے, ملک کی کوئی سوچ آ جائے. اچھا لیکن دیکھیں. جی 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 کنٹینیو کریں. مجھے اچھا دیکھیں میں آپ کو بات دیکھیں اس وقت آپ کی چینل کے تھرو میں سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں اس طرح آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یا ادھر ہے یا ادھر ہے. ایک تباہی کا راستہ ہے اور ادھر ہم بڑی تیزی سے ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے اور اس میں صرف ذاتی مفادات کے لیے ہم وہاں اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں, کوئی کرپشن سے ڈرا ہوا ہے, اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پڑے ہوئے ہیں, اب وہ محفوظ ہو جائے. عمران خان خطرہ ہے اس سے, یہ زرداری اور شریف خاندان کا تو یہ خوف ہے. دوسری طرف مجھے نہیں پتا کیا خوف ہے کہ پتہ نہیں, مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ دو تو کرپٹ لوگ ہیں. میں جنرل باجوہ کو ساری باتیں مانتا تھا. یہ یاد رکھے اس نے میرے سے غداری کی, میں نے ایک دفعہ ہر بات اس کی 9 اپریل تک میں سمجھتا رہا کہ شاید یہ اس کو ڈاؤٹ دیتا رہا کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے. 9 اپریل کی رات کو پتا چلا کہ یہ سارا وقت ہمیں دھوکہ دیا جا رہا. مجھے دھوکہ دیا گیا, میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. مجھے 3 دفعہ پتا چلا جی میں اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگا ہوں, جنرل باجوہ کو ہٹانے لگا ہوں. یاد نہیں وہ گاڑیاں گوڑیاں آ گئی تھی پریزن بھی اور وہ عدالتیں بھی کھل گئی تھی. میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں سوچا. میں نے کہا دیکھو فوج ایک ادارہ ہے جو انٹیکٹ ہے, میں کبھی اس میں انٹرفیئر نہ کروں کیونکہ اس کو نقصان نہ پہنچے. مجھے کہا گیا کہ جناب آپ جنرل فیض حمید کو بنانا چاہتے ہیں آرمی چیف. میں نے کبھی نہیں سوچا. مجھے کہا گیا کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے, میں نے نہیں. میں تو ISI چیف سوچ رہا تھا کیونکہ جو افغانستان میں انتشار تھا, جو TTP کا مسئلہ آنا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ جس کو پہلے ایکسپیرینس ہے وہی رہے تاکہ یہ ٹرانزیشن ٹھیک ہو جائے. اور میں نے کہتا گیا جنرل باجوہ کو, میرا کبھی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا.
میرے خلاف سازش کر کے میرے خلاف باقی لوگوں کو اکسایا گیا کہ یہ اپنا آرمی چیف رکھنا چاہتا ہے. مجھے کوئی اپنے آرمی چیف کی ضرورت نہیں. میں ساری زندگی میرٹ فالو کیا. میری گورنمنٹ دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کیا عمران خان کو رشتہ دار کسی کو ڈالا, کوئی دوست ڈالا؟ جو ان کی گورنمنٹس دیکھ لیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں میرٹ کی. میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا. میری پلیئر سے پوچھے, ہمیشہ میرٹ پہ چلا. شوکت خان دیکھ لیں, آج اتنا انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے کیونکہ میرٹ ہے وہاں. یہ جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور یہ بار بار لوگوں کو میرے خلاف فوج میں اکساتے تھے, یہ اپنے مقاصد تھے. کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں تھا, گیم اپنی کھیل رہے تھے, مجھے استعمال کیا جا رہا تھا. اور یہ جو نون لیگ ہے, ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح فوج کے ادارے اور تحریک انصاف کے. اچھا خان صاحب, آپ کی آج امریکی کانگریس مین سے بات ہوئی ہے اور آج ایک امریکی کانگریس مین سے بات ہوئی ہے, اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی آئس بریک ہونے کے چانسز ہیں, کوئی رابطے بحال ہونے کی؟ دیکھیں, میں نے کہا میرے دروازے کھلے ہیں. اس کو غلط طرف لیا گیا جس طرح کہ میں کوئی بڑا کمزور ہوں, میں ڈر گیا ہوں, میں کوئی چاہ رہا ہوں میں ملک کی خاطر اپنے سارے دروازے کھلے رکھتا ہوں ہمیشہ, جو ملک کو فائدہ ہو. لیکن میں یہ چوروں سے کبھی نیگوشیٹ نہیں کروں گا. میں نہ ان سے ہاتھ ملاؤں گا نہ ان سے ملوں گا, کیونکہ یہ ملک کے مجرم ہیں. اور اگر میں ان کو مجرموں کو ملتا ہوں تو جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے اور بدی کے خلاف بولو. یہ آپ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں جب مجرموں کو ہم مین سٹریم میں لے آتے ہیں, جو جنرل باجوہ نے کیا. یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس لیے میں سب سے بات کروں گا. لیکن دیکھیں, جو بریڈ شرمن نے میرے سے بات کی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے, یہ دنیا کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے. آپ ساری دنیا میں چلا گیا, پہلے اعظم سواتی کو کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, اس سے پہلے شہباز گل کو, ہمارے عماد یوسف صاحب, ذل شاہ کا ہوا ہے. عماد یوسف صاحب, ہمارے جو عماد یوسف صاحب آپ کے ایک نہیں ہیں. ابھی تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ کو پتا نہیں ہے. میری بیچاری باپ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا, اپنی بیوی سے بھی بات کروائی, کہتے ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے, یہی ابھی تک بچہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی ٹارچر کی ہے, مجھے کسی اور نے بتایا, وہ ابھی تک سو نہیں سکتا جو انہوں نے ظلم کیا ہے. اور کتنے اور بچے ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے, ان کو ڈرا کے بھیجتے ہیں کہ اگر تم کچھ بولے تو ہم تمہیں پھر چھوڑیں گے نہیں. وہ سب کو ڈر جاتے ہیں ان سے لوگ. میری آخری بات, بریڈ شرمن نے یہ کہا اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر پہ, اور خاص طور پہ ذل شاہ کو جس طرح انہوں نے قتل کر کے ٹارچر کر کے مار کے پھر جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہے. یہ ساری دنیا میں گیا ہے. چلیں خان صاحب, وقت دینے کے لیے شکریہ. امید ہے ناظرین آپ کو آج ہماری خان صاحب کے ساتھ گفتگو پسند آئی ہوگی. اسٹے ود اس, انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.